वर्गलाना क्या है? वर्गलाने का जो मतलब है वह है किसी को पट्टी पढ़ाना। जब हम किसी को पट्टी पढ़ाते हैं तो उसका मतलब हम किसी को वर्गला रहे हैं। वर्गलाने का जो मतलब है वो है फ्रेब देना। वर्गलाने का मतलब है किसी को धोखा देना। वर्गलाने का जो मतलब है किसी को उकसाकर कोई काम कराना या फिर फुसलाना या बहकाना। ये इसके मीनिंग जो है हमें जब डिक्शनरी के अंदर मिलते हैं कि बेसिकली वर्गलाना क्या है। आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं बेशुमार आपके इर्द गिर्द वर्गलाने वाले लोग होंगे, क्योंकि आप इस दुनिया की भीड़ में रह रहे हैं। अब कौन आपको वर्गला रहा है इसका हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि जब तक खुदा हमें हिकमत ना दे तब तक हम किसी को समझ नहीं सकते, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमें वर्गला रहा है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको वर्गलाने वाले मिलेंगे, बहकाने वाले मिलेंगे, फुसलाने वाले मिलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातों से आपको जो है अपना बनाने वाले मिलेंगे। लेकिन कैसे हम ये अंदाजा कर सकेंगे, उसके लिए हमें खुदा से जो है वो हिकमत जो है मांगनी। आज अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, न्यूज चैनल पर हम देखते हैं, या बेशुमार ऐसी खबरें हमारे इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं और जिससे फिर हमें पता चलता है कि आज कोई ना कोई किसी के झांसे में जो वो आ गया है। आज कोई ना कोई किसी को झांसा दे रहा है, किसी ना किसी को कोई बहका रहा है, किसी ना किसी को कोई फुसला रहा है और किसी ना किसी को कोई धोखा जो वो दे रहा है। तो इसके लिए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अमसाल की किताब 16वां बाब और उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम तो खूब आदमी अपने हमसाया को वर्गलाता और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आमीन। यहां पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम तो खूब आदमी क्या करता है, अपने हमसाया को वर्गलाता है और उसे कहां पर ले जाता है, बुरी राह पर ले जाता है। अमसाल जो हिकमत की किताब है, यहां पर लिखा है कि तुंदखू। अब तुंदखू जो है ये शख्स जो है ये वर्गलाने वाला जो है वो शख्स है और इंसान को बुरी राह पर जो है वो ले जाता है। और वर्गलाना जो है जब हम देखते हैं अदन के अंदर जब सांप जो है अदन के अंदर आया तो उसने अम्मा हवा को आकर सबसे पहले क्या किया था, बहकाया था, वर्गलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि ये खुदा की नाफरमानी किसी तरीके से कर जाए। उसने बड़े मंसूबे बनाए, बड़े प्लान लेकर वो बागी अंदर के अंदर दाखिल हुआ कि आदम और हवा को खुदा ने बनाया है और अदन के अंदर रखा है। ये खुदा की बड़ी फरमाबरदारी कर रहे हैं और उसने कहा कि मैंने अब इनको वर्गलाना है ताकि ये खुदा की किसी तरीके से नाफरमानी जो है वो कर लें। और वो अदन के अंदर दाखिल हो गया और सबसे पहला उसने क्या काम किया, उसने आकर अम्मा हवा को वर्गलाया। अब क्योंकि उनको खुदा की तरफ से हुक्म मिला था कि इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना है, ये उनको फरमाबरदारी का दर्श दिया गया था, उनको ये बताया गया था कि इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना है। अब क्योंकि सांप जो है वो दुश्मन, वो शैतान जब अदन के अंदर दाखिल हुआ तो उसने आकर जो है वर्गलाना शुरू किया, उनको जो है उकसाना शुरू किया अम्मा हवा को। उसने कहा, क्या खुदा ने वाकई तुमको मना किया है कि दरख्त का फल ना खाना?
اور اس نے کہا کہ ہاں خدا نے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ جس روز ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے ہم مر جائیں گے، ہماری ہلاکت ہوگی۔ تو سانپ کہتا ہے نہیں، تم مرو گے نہیں، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ جو ہے اب ان کو پٹی پڑھا رہا ہے، کیونکہ دشمن کا جو کام ہے وہ پٹی پڑھانا ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی کو اپنے ٹریک پر نہیں لے آتا تب تک وہ جال نہیں چھوڑتا، اس کا کام جو ہے وہ ٹریک پر لانا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اماں ہوا کو ٹریک پر لے آیا، اور کیا کیا اس نے، حکم عدولی کر دی، خدا کی نافرمانی کر دی۔ ابلیس نے آ کر ورگلایا، اس کے ورگلاوے میں آ گئی اور خدا کی نافرمانی کر دی اور درخت کا پھل کھا لیا جس کو خدا نے منع کیا تھا۔ اور آج دشمن جو ہے ورگلانے کے لیے آ جاتا ہے، آج وہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض کا ہمارے ذہن بند ہو جاتے ہیں، ہماری عقلیں سن ہو جاتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ جو ورگلانے والا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ کیا دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے؟ کیا شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف، ہمارے اگینسٹ، تاکہ ہم جو ہیں اپنی پٹری سے اکھڑ جائیں اور وہ ہمیں ٹریک پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے اسی طرح جو ہے وہ کیا۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تندخو آدمی جو ہے اپنے ہمسایہ کو ورگلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے۔ اب جو دشمن ہے یہ بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اپنے شکار کے لیے۔ میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں، ایک مکڑے کی مثال۔ ایک مکڑے نے ایک بہت بڑا جال بنا رکھا تھا۔ اب وہ جب اس نے جال بنا لیا تو اس کی کوشش تھی کہ اب میں شکار کروں، اور اس کے ارد گرد سے بے شمار مکھیاں گزرتی تھی۔ اب وہ اسی انتظار میں تھا کہ اب میں نے کسی نہ کسی کا شکار جو ہے وہ کرنا ہے، اور سب سے پہلے مجھے کسی نہ کسی کو ورگلانا پڑے گا۔ ایک مکھی مکڑے کے پاس سے گزرتی تو مکڑا جو ہے مکھی کو کہتا ہے، اے پیاری مکھی، اس کی تعریف کرتا ہے کہ اے پیاری مکھی، کسی دن جو ہے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ مکھی کہتی نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم نے جال بنا رکھا ہے، اگر میں تیرے گھر میں آ گئی تو تو اپنے جال میں مجھے پھنسا لے گا اور میرا شکار کر لے گا، اس لیے میں تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ مکڑا جو ہے بڑی کوشش کرتا اور اس کی تعریف کے بڑے پل باندھتا رہا۔ ہر روز مکڑے نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ایک دن جب پھر مکھی اس کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کی جب وہ تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیاری مکھی، تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، اور جب تو بھنبھناتی ہے تو اس سے جو ہے بہت سارے جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کو بڑا سکون اور تسلی ملتی ہے، تیری آواز میں بڑی مٹھاس ہے۔ مکھی جو ہے وہ تھوڑی سی لچک آ جاتی ہے اپنی تعریف جو ہے وہ سن کر، اور مکڑا اس کو کہتا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی میٹھی پیاری آواز جو ہے مجھے سنائے۔ اور مکھی جو ہے اور جب اپنی آواز سنانا شروع کرتی ہے تو وہ اس کے جال میں آہستہ آہستہ پھنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بے شمار کنڈے استعمال کرتے کرتے، کیونکہ وہ مکھی کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیونکہ وہ بڑے دنوں سے اس کو ورگلا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اس کے جال کے پاس آئی، مکڑے نے اپنا منہ کھولا اور مکھی کو نگل گیا۔ اس نے اس کو شکار کر لیا، کیونکہ جو شکاری ہوتا ہے وہ بڑے داؤ پیچ لگا کر جو اپنے شکار کو جو ہے اس کا شکار جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا کیونکہ اس نے ورگلا لیا۔ آج جو ورگلانے کی تاثیریں ہیں دنیا کے اندر ہمیں جو نظر آ رہی ہیں کہ ورگلانے کی تاثیریں، کوئی نہ کوئی کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے۔
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम आदमी अपने हमसाया को वरगलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आज जब हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी के जो है उकसाने पर आ जाते हैं, तो हम अपना बहुत बड़ा जो है वो नुकसान करते हैं। यहां पर मक्खी ने क्या किया? अपना नुकसान कर लिया। आज हमें खुदा से दानिश मंदी को मांगना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सांप की मानित होशियार और कबूतर की मानित भोले जो है वो रहो, तो फिर हम इस जिंदगी के अंदर जो वो कामयाब हैं। अब जब बाइबल मुकद्दस में हम क़ज़ात की किताब को पढ़ते हैं, तो क़ज़ात की किताब में हमें जो है सैमसन और दलैला की कहानी नजर आती है। समसून नबी, जिसके ऊपर खुदा का रूह कसरत के साथ नाज़िल होता था, बड़ा जोरावर शख्स, बड़ी ताकत वाला शख्स, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। फिलिस्ती जो थे वो से बड़ा दुखी थे। अब वो उसको जो है समसून को मारने के लिए बेशुमार हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे कि किसी तरीके से समसून को जो है हम मार दें, क्योंकि सारे फिलिस्ती उससे डरते थे। अब उन्होंने क्या, अब दुश्मन जो है जब चाल चलता है तो किसी ना किसी को सामने ले आता है, और उन्होंने क्या किया, फिलिस्तियों ने एक औरत का इंतखाब किया जिसका नाम दलैला था। अब दलैला को उन्होंने वरगलाया कि अगर तू समसून को अपने जाल में फंसा ले तो हम में से हर एक तुझको 1100 चांदी के सिक्के जो है वो देगा। अब उसको लालच दिया गया। और हम देखते हैं कि जब खुदा का रूह जोर से नाज़िल होता, समसून बड़े बड़े फिलिस्तियों को मार देता था, जब क्योंकि उसके पास खुदा की ताकत थी, खुदा का जोर था, खुदा का मसा था उसके ऊपर। लेकिन दुश्मन को यह बात पसंद नहीं थी। दुश्मन नहीं चाहता था कि ये मसा इसके ऊपर ठहरा रहे। दुश्मन नहीं चाहता था कि ये इतना जोर, और वो उसके जोर को कम करना चाहता था। और दुश्मन जो उसके आगे दलैला को ले आया। दलैला, अब दुश्मन उसके सामने दलैला को ले आया ताकि समसून को कमजोर करे, समसून की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कम हो जाए। समसून को जो खुदा ने जोर दिया है, मसा दिया है, वो कम हो जाए। और दलैला जो है अब उसकी जिंदगी में जब आ गई तो उसने आहिस्ता आहिस्ता, जिसको हम कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, उसको देना शुरू की, ताकि किसी तरीके से समसून को जो है वो गिराया जा सके। और दलैला ने ऐसा किया। हर रोज वो समसून को वरगलाती, उसकी ताकत का राज पूछती, उसके जोर का राज पूछती कि खुदा ने तुझे इतनी ताकत कैसे दी है, तेरी ताकत का राज क्या है। लेकिन समसून नहीं बताता था। लेकिन क्योंकि दुश्मन चालाक है, दुश्मन मकार है, दुश्मन बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करता है, दुश्मन के पास बेशुमार ऐसे जराए हैं जिससे वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो शिकस्त खुदा कर देता है, कमजोर कर देता है। और एक न एक दिन जो है उसके शिकार को जो है वो कर देता है, शिकार उसके हाथ में आ जाता है। दलैला ने हर रोज उसको जब वरगलाती, अपने इश्क की मीठी मीठी बातें करके, प्यार भरी बातें करके, तो क्या हुआ कि समसून उसके शिकंजे में आ गया। एक दिन उसके शिकंजे में आ गया, उसने अपनी जो है ताकत का राज उसको बता दिया कि ये मेरी ताकत का राज है, मेरी ताकत का राज मेरे बालों के अंदर है। अगर मेरे बाल काट दिए जाएंगे तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, मेरा जोर कम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब समसून सोया हुआ था, फिलिस्ती आए, उसके बाल काट दिए गए, और क्या हुआ कि समसून की ताकत खत्म हो गई। खुदा का मसा उससे हट गया, खुदा का हाथ जो उसके ऊपर था वो साइड पर हो गया। क्यों? क्योंकि समसून को वरगलाया था, वो वरगलाने में आ गया, वो बहकावे में आ गया, वो उकसाने पर आ गया, उसकी ताकत खत्म, उसका जोर खत्म।
اس کا مسا ختم، اور جو اسے ڈرتے تھے ان کا ڈرنا ختم۔ اب ان کو پتا تھا کہ سمسون اب ایک عام سا شخص ہے، اور کیا ہوا کہ اس کو باندھ کر لے گئے۔ اس نے اپنا راز بتا دیا تھا، اس نے اپنی طاقت جو خدا نے اس کو دی تھی وہ ایک اجنبی عورت کو بتا دیا، اور کیا ہوا کہ اس کو باندھ کر لے گئے۔ سمسون کی آنکھیں نکال دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، اور بڑی اذیت سے گزرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے جس کو طاقت دی تھی وہ دنیا کے آگے اپنی طاقت کو جو ہے وہ کھو بیٹھا، اس کو برگلایا گیا۔ آج بھی جب خدا ہمیں زور دیتا ہے، مسا سے ہم بھرے ہوتے ہیں، خدا ہمیں روحانی دولت دیتا ہے، فزیکلی سے سلامتی دیتا ہے، خدا جو ہے ہمیں جو ہے فائنینشلی اسپرچولی برکتوں سے بھرتا ہے، لیکن یہ بات دشمن کو ہضم نہیں ہوتی، وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہمیں گرانے کے لیے، ہمیں شکست دینے کے لیے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے، ہمیں گرانے کے لیے، اور وہ ورگلاتا ہے کیونکہ اس کا کام ورگلانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ دشمن کے ہتھی چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو شکاری ہوتا ہے نا، اس کو شکار کھیلنے کے بڑے طریقے آتے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے شکار کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے، کیونکہ وہ شکاری ہے، اس کو شکار کرنا آتا ہے۔ بہت سارے ایسے پرندے شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں، بہت سارے پرندے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے شکار کرنے کا طریقے آتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ جو دشمن کے ہتھی چڑھ جاتے ہیں، جن کو ورگلایا جاتا ہے، جن کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جن کو بڑے بڑے خواب بتائے جاتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کر کر دکھائی جاتی ہیں، تو وہ دشمن کے ہتھی جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ سمسون ہتھی چڑھ گیا، ورگلایا گیا۔ عدن کے اندر ہم دیکھتے ہیں آدم و حوا اس کے ہتھی جو ہے وہ چڑھ گئے، اور آج بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ ورگلانے والی جو تاثیر کثرت کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی نیوز ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص نے کسی کو جھانسا دے کر اس کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا۔ اکثر جب ہم نیوز پر سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمیں یہ خبریں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ آج جھانسا دینے والی تاثیریں بڑی کثرت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ کسی نہ کسی کو جھانسا دینا، کسی نہ کسی کو فریب دینا، کسی نہ کسی کو اکسانا، کسی نہ کسی کو پھسلانا، اور یہ کام دشمن کا ہے، شیطان کا ہے۔ اور وہ یہ کام جو ہے وہ واقعیت سے کر رہا ہے، اور اب تک کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی ہے ورگلانا، اس کا کام ہی ہے ہمیں کمزور کرنا، اس کا کام ہی ہے ہمیں جو ہے اوپر سے نیچے لانا۔ وہ نہیں چاہتا ہم ترقی کریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے طاقتور بن جائیں، جیسے سمسون تھا۔ سمسون کی طاقت کو کم کر دیا، آج بھی وہ ہماری طاقت کو، ہمارے زور کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی جو ہے وہ ورگلانا ہے۔ پھر ایک اور ہم جب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل میں چوتھے باب اس کی 1 سے 11 آیات تک جب ہم وہاں پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے۔ اب وہاں پر بھی ابلیس آ گیا مسیح یسوع کو ورگلانے کے لیے، جو کہ اس کا کام ورگلانا ہے۔ بڑی بڑی باتیں وہ مسیح کے ساتھ کر رہا ہے اور ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ ورگلانا ہے۔ میں اور آپ ہیں کیا؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ مسیح یسوع کے پاس آ گیا مسیح یسوع کو ورگلانے کے لیے۔ اب وہاں پر اس نے پہلا جو ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے مسیح یسوع کے ساتھ، اور وہاں پر لکھا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہ ورگلا رہا ہے کہ جب یہ میں بات کہوں گا تو یسوع مسیح فوراً جو ہے پتھر کو روٹیاں بنا دیں گے۔ اب یہ وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں،
کیونکہ مسیح یسوع کے پاس حکمت تھی، وہ دنائی تھی، خدا کا مسا تھا، الوہیت کی ساری معموری مسیح کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ مسیح یسوع دلوں گردوں کو جانتے تھے، وہ ابلیس کے ہتھکنڈوں کو جانتے تھے، اور ابلیس کہہ رہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب ابلیس کو شرمندہ کر دیا۔ یسوع نے یہ نہیں کیا کہ اچھا ابلیس نے کہا ہم ہونے پتھر نہ روٹیاں بنا دینا۔ وہ مسیح تھے، الوہیت کی معموری ان کے اندر سکونت کرتی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ہمیں کو کہے تو ہم کہہ کہ اچھا میں ہونے کر کے دہا دینا، خدا میرے نام۔ لیکن مسیح نے کہا، مسیح نے بڑے اس حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ اب ابلیس نے دوسرا ہتھکنڈا استعمال کیا کہ مسیح یسوع تو میری باتوں میں نہیں پھنس رہے، لیکن تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اب یہ وہاں پر بھی مسیح یسوع کو ورگلایا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، بہکانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر ابلیس کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ دشمن کو، ابلیس کو منہ توڑ جواب دیا، اس کو شرمندہ کر دیا، کیونکہ وہ مسیح تھے۔ آج بائبل المقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا مزاج۔ ہمارے پاس وہ حکمت ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرے، ہمیں سبز بات دکھانے کی کوشش کرے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہمارے پاس یہ حکمت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم اس کے جھانسے میں ہیں، نہ بہکاوے میں ہیں، ہم مسیح کی طرح دشمن کو جواب دے سکیں۔ اب اس نے کہا کہ مسیح تو میری باتوں میں نہیں پھنس رہا، اس نے پھر تیسرا حربہ استعمال کیا۔ لکھا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتیں دکھا دی اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، کیونکہ جہان کا خدا وہ ہے، دنیا کا اختیار ابلیس کے پاس ہے۔ تو مسیح یسوع کو وہ کہہ رہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرتا ہے میں یہ ساری شان و شوکت یہ دولت تجھے دے دوں گا۔ اور یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسی کی عبادت کر۔ کیا آج ہمارے پاس یہ پاور ہم کہہ سکیں شیطان دور ہو؟ کوئی آ کر ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں ورگلا رہا ہے، کیا ہمارے پاس یہ جرأت ہے، کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے ہم کہہ سکیں کہ اے ابلیس دور ہو، اے شیطان دور ہو؟ لیکن ہم کیونکہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، ہم ورگلانے کی تاثیر ہمیں لپیٹ لیتی ہے اور ہم ورگلانے والی تاثیر کو ہی اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسے وہاں پر پھینکا جائے گا جب رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور آج ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ اس دنیا کے اندر ہیں، آپ اس دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، بے شمار بھیڑیے آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، بے شمار بھیڑیے آپ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دشمن کے شکار سے کیسے بچنا ہے؟ اے شیطان دور ہو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو۔ اور کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا۔ تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا پھر اس کی باتوں میں آنا ہے؟ وہ کسی کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر آپ کرنتھیوں کو خط پڑھیں تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ کچھ بھی بن کر آ سکتا ہے، وہ کسی کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو برکانے کے لیے۔
بعض دنیا کے اندر جو ہیں انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے بھیڑیے کا، اندر سے وہ بھیڑیا ہے، اوپر سے لباس جو ہے، چہرہ جو ہے وہ بھیڑ کا لگایا ہوا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو وہ بھیڑ نظر آئے کہ یہ تو بھیڑ ہے، بھیڑ کیا ہے؟ معصوم ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کون چھپا ہوا ہے؟ بھیڑیا۔ جو بھیڑیا ہے وہ کسی کا بھی شکار کرتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے پاس یہ حکمت ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بھیڑ ہے یا بھیڑیا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم یوحنا کے خط کو پڑھتے دکھا ہے، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو پرکھو۔ کیا آج ہمارے پاس یہ حکمت ہے پرکھنے کی کہ کسی کو ہم پرکھ سکیں، کسی کو ہم جان سکیں، کسی کو ہم جان سکیں؟ آج ورگلانے کی جو تصویریں ہیں آپ کے ارد گرد منڈلا رہی، آپ فیلڈ کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ خاندان کے اندر ہیں، آپ اپنے کسی بھی گلی محلے کے اندر ہیں، آپ اپنے کسی جاب پر ہیں، آپ اپنے کسی بزنس پر ہیں۔ آپ کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایسا رہیں گے تو پھر ابلیس جو ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کام ورگلانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی ہے۔ ہمارا کام اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارا کام جو ہے اپنا دفاع کرنا ہے، اور وہ دفاع تب ہی ہوگا جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں، پھر ہم اپنا دفاع کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہ پاور ہے جس سے ہم دشمن کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز بے شمار بھیڑیے ہمارے ارد گرد منڈلا رہی، آپ کو نہیں پتا کون بھیڑ ہے کون بھیڑیا ہے۔ ہم ہر ایک کو بھیڑی سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیا۔ آج ہم اس بات پر غور کرنا اور اس ورگلانے والی تاثیروں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا، بچنا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو کہاں پر رکھ لیا ہے؟ کہاں پر رکھ لیا ہے؟ یہاں پر دل میں، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس کلام کو جب آپ یہاں پر رکھ لیں گے، آپ بہت ساری بھیڑیوں سے بچ سکتے ہیں، آپ بہکانے والی تاثیروں سے بچ سکتے ہیں، آپ جھانسا دینے والی تاثیروں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام یہاں پر آپ کا دفاع کرے گا، آپ کے لیے جو ہے آپ کی محافظت کرے گا۔ لیکن اس کلام کو یہاں پر رکھنا ہے، دنیا کو نہیں رکھنا یہاں پر۔ کس کو رکھنا ہے؟ کلام کو۔ تو یہ بات خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آج آپ کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ورگلانے والی تصویریں بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہیں آپ کو کوئی سبز باغ تو نہیں دکھا رہا، کہیں آپ کو جو ہے وہ ایسی باتوں میں تو نہیں اکسا رہا جس سے آپ کا نقصان ہے، جہاں پر آپ کی روحانیت ڈیمیج ہو سکتی ہے، جہاں پر آپ کی جو ہے آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے۔ ان باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے، کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ جان جائیں گے تو پھر جتنے مرضی شکاری آ گئے، جتنے مرضی بھیڑیے آ گئے، ہم محفوظ ہیں، ہم مضبوط ہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا کلام ہمارے اندر ہے، اس کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کا کلام ہماری محافظت کرتا ہے۔ آج اگر آپ اس کلام کو اپنے دل پر رکھ لیں گے تو پھر یہ کلام ہی دل میں رہے گا، کوئی اور اس دل میں جگہ نہیں کر سکتا۔ آپ ساری ورگلانے والی تصویروں کو یسوع کے نام سے باندھ دیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، اور کوئی بھی آپ کو اپنے جھانسے میں یا جال میں نہیں پھنسا سکتا۔ آئیے اپنے سر کو ہم جھکائیں گے، آج اس ساری تاثیر کو ہم ڈانٹیں گے یسوع کے نام سے۔